हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू के एफ हॉरर स्टोरीज़। आज की यह हॉरर स्टोरी एक फ़र्ज़ी नामे लड़के शहबाज की है। शहबाज का कहना है कि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनका कोई मुंतकी जवाज़ नहीं होता, लेकिन जो इन्हें झेलता है वही जानता है कि हकीकत और वहम में कितना फ़र्क होता है। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पेश आया, और आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती है। ये वाक़या पिछले साल का है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त ज़ुबैर, दानिश और काशिफ़ एक एडवेंचर के लिए निकले थे। हमें हमेशा से मुहिमजोई का शौक़ था, और इस बार हमने फ़ैसला किया कि एक पुराने सुनसान जंगल में रात गुजारेंगे। ये जंगल हमारे शहर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफ़त पर था। एक ऐसी जगह जहाँ लोग कम ही जाते थे, और मकामी लोग कहते थे कि वहाँ कुछ गैर मुरई मखलूक का बसेरा है, मगर हमने इन बातों को महज कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हम शाम के वक्त जंगल पहुँचे। हर तरफ गहरी खामोशी थी, बस कहीं दूर से किसी जानवर के चलने की आवाज़ें आ रही थी। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान भी साफ नज़र नहीं आता था। जैसे जैसे अंधेरा गहरा हो रहा था तो जंगल की फ़िज़ा और ज़्यादा पुरस्रार महसूस होने लगी, लेकिन हमने इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। हमने एक खुली जगह ढूंढी और अपना कैंप लगा लिया। आग जलाई और खाने पीने में मशगूल हो गए। तकरीबन रात के 10 बजे का वक्त होगा जब अचानक हमें किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल करीब से आ रही थी, जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, और ज़ुबैर ने धीरे से कहा, ये कौन हो सकता है? मैंने अंदाज़ा लगाया कि कोई शिकारी होगा या शायद कोई और कैंपिंग करने आया हो, मगर जब दानिश ने टॉर्च जलाकर इर्द गिर्द रोशनी की तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। आवाज़ फिर भी आ रही थी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। हम सब के चेहरों पर उलझन के आसार नुमाया थे। काशिफ़ ने हंसते हुए कहा, यार हो सकता है कोई जानवर हो, परेशान ना हो आप लोग। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वही कदमों की आवाज़ हमारे बिल्कुल पीछे से आने लगी। अब हम सब संजीदा हो गए। दानिश ने टॉर्च का रुख पलट कर पीछे किया, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने आहिस्ता से कहा, ये कैसे हो सकता है? और फिर ठीक उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हकीकत में हिला कर रख दिया। आग के करीब एक साया खड़ा था। हम सब की नज़रें वहीं जम गई। दिल जैसे सीने से बाहर आना चाह रहा था, मगर जब दानिश ने दोबारा टॉर्च उस पर डाली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो गायब हो चुका था। हम सब के जहनों में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिरकार वो क्या चीज़ थी। वो लम्हा था जब हमें एहसास हुआ कि शायद हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ हमें नहीं आना चाहिए था। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे हमारी नज़रें पूछ रही हो कि ये क्या था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक लम्हे भर के लिए हम सब खामोश रहे, जैसे हमें यकीन ही ना आ रहा हो कि ये वाकई हमारे साथ हो रहा है। ज़ुबैर ने कपकपाती आवाज़ में कहा, यार ये मजाक मत करो। मैंने झुंझला कर जवाब दिया, मजाक? तुम्हें लगता है हम में से किसी ने ये सब किया है? और हवा में एक अजीब सी खनकी बढ़ रही थी। रात के अंधेरे में जंगल का सकूत मज़ीद गहरा हो गया था, जैसे वो भी हमारे साथ ये सब देख रहा हो। लेकिन इससे पहले कि हम कोई फैसला करते, कदमों की वही आवाज़ फिर से गूंजी, इस बार हमारी पीठ के पीछे बिल्कुल करीब। दानिश ने बुलंद आवाज़ में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, मगर एक बार फिर हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे बिल्कुल करीब है। दानिश ने दोबारा टॉर्च का रुख आवाज़ की सिमत किया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ दरख्तों की स्याह परछाइयाँ और ख़ज़ा के सूखे पत्तों का कालीन। अब हम संजीदगी से घबरा चुके थे। काशिफ़ ने धीरे मगर मज़बूत लहजे में कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर वही कदमों की आवाज़, और इस बार वो तेज़ हो गई, जैसे कोई बहुत करीब आ रहा हो, मगर नज़र फिर भी कुछ नहीं आ रहा था। हम सब ने बेख्तियार एक दायरे में खड़े होकर आग के करीब होने की कोशिश की। ज़ुबैर की आवाज़ कांप रही थी और वो बोल रहा था कि ये क्या हो रहा है यार। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, सबके चेहरों पर खौफ था। हम 4 जवान जो मुहिम जोई के शौक़ में यहाँ आए थे,
اب ایک دوسرے کی شکلوں میں جواب تلاش کر رہے تھے، اور پھر اچانک جنگل میں ایک عورت کی مدھم سی ہنسی سنائی دی۔ ہا 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 ہا۔ یہ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے ہوا میں گل رہی ہو، مگر اتنی واضح تھی کہ ہم سب نے اسے سنا۔ زبیر کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر گئی، ہم سب سکتے میں آ گئے۔ یہ ہنسی کسی عام انسان کی نہیں لگ رہی تھی، اس میں ایک عجیب سا کھنک تھا، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو کر ہمیں دیکھ رہا ہو۔ دانش نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، یہاں سے بھاگتے ہیں، اور کیمپ کا سامان چھوڑ کر دوڑ لگا دی۔ ہم سب نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ہماری ٹورچیں جول رہی تھی، قدموں کے نیچے پتوں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، اور ہمارے دل گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم جنگل کے راستے سے نکلنے ہی والے تھے تو ایک عجیب بات ہوئی۔ ہمارے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، بالکل ساکت، بغیر ہلے جلے ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ سائے میں تھا، لیکن اتنا نظر آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں سفید اور چمکدار تھی، جیسے روشنی منعکس ہو رہی ہو۔ ہم سب کے قدم وہیں رک گئے، سانس سینے میں اٹک گئی۔ یہ عورت، یہ کہاں سے آئی تھی؟ اور وہ عورت خاموش کھڑی ہمیں گھور رہی تھی، جیسے ہماری ہمت آزما رہی ہو۔ اس کی سفید چمکدار آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی، اور وہ بالکل بے حرکت تھی۔ ہمارے جسم ساکت ہو گئے، جیسے کسی نے ہمیں جکڑ لیا ہو۔ نہ کوئی کچھ بول سکا، نہ کوئی ہل سکا۔ ہم صرف سانس لینے کی آوازیں سن رہے تھے، جو بے ترتیب ہو چکی تھی۔ زبیر کی آواز سرگوشی سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اور وہ بول رہا تھا، یہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ عورت بس کھڑی رہی، اسی طرح بغیر پلک جھپکائے۔ دانش نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ اس کے چہرے پر ڈالی، اور ہماری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف دوڑ گئی۔ اس کا چہرہ عام انسانوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی جلد اتنی زرد تھی جیسے برسوں سے دھوپ نہ دیکھی ہو، ہونٹ سیاہ اور خشک، اور سب سے خوفناک چیز، اس کی آنکھوں میں پتلیاں نہیں تھی، بس خالی سفید دائرے تھے جو ہمیں گھور رہے تھے۔ اور پھر وہ مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، یہ ایک غیر فطری تھوڑا سا کاٹنا ہے۔ یہ ایک غیر فطری کرخت مسکراہٹ تھی، جو اس کے ہونٹوں کو غیر معمولی حد تک پھیلا رہی تھی۔ اور وہ بولی کہ تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ سرگوشی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ براہ راست ہمارے کانوں میں گونج رہی ہو۔ کاشف نے ایک دم چیخ کر کہا، بھاگو! اور جیسے ہی ہم نے دوڑ لگائی، وہ عورت ایک دم ہمارے پیچھے آ گئی، جیسے ہوا میں اڑ کر۔ دانش چیخا، یہ ممکن نہیں! لیکن ہم سب جانتے تھے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ حقیقت تھا۔ ہم اندھا دھند جنگل میں بھاگ رہے تھے، درختوں کی شاخیں ہمارے چہروں پر لگ رہی تھی، جھاڑیاں ہمارے کپڑوں میں الجھ رہی تھی، مگر ہمیں صرف ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن پھر اچانک جیسے ہی ہم ایک کھلی جگہ پر پہنچے، زبیر کی چیخ گونجی۔ وہ زمین پر گر چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، زبیر! وہ اپنے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا، جیسے کسی چیز نے اسے جکڑ لیا ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یا شاید ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ زبیر کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، اور وہ بول رہا تھا کہ مجھے کسی نے پکڑا ہے۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہم تینوں نے فوراً اسے پکڑا اور گھسیٹ کر اٹھانے لگے، اور پھر وہی ہنسی، ہا 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 ہا۔ یہ آواز اب بہت قریب سے آ رہی تھی، جیسے وہ ہمارے بالکل ساتھ کھڑی ہو۔ ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس زبیر کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ دوڑاتے رہے۔ آخر کار ہمیں دور روشنی کی ایک جھلک نظر آئی۔ ہم نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور پوری رفتار سے اس روشنی کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی ہم جنگل کی حد سے باہر نکلے تو وہ آوازیں اچانک خاموش ہو گئی۔ ہم زمین پر گر پڑے، ہانپتے ہوئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ زبیر کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، اور دانش کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کاشف مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں نے مشکل سے کہا، وہ کیا چیز تھی؟ کوئی جواب نہیں دے پایا، لیکن ایک بات ہم سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ یہ جنگل واقعی سنسان نہیں تھا، یہاں کوئی تھا۔ ہم زمین پر بیٹھے ہانپ رہے تھے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا
جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ جنگل کی حد پار کرنے کے بعد وہ خوفناک ہنسی اور قدموں کی آوازیں اچانک بند ہو چکی تھی، جیسے کسی نے ایک پل میں سب کچھ خاموش کر دیا ہو۔ زبیر کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم بچ گئے ہیں۔ کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جنگل اب بھی ہمارے پیچھے تھا، سیاہ اور پراسرار، جیسے کوئی ہمیں وہاں سے جاتا دیکھ رہا ہو۔ کاشف نے کانپتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہم نے کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ میری نظر زبیر کے پیروں پر پڑی۔ وہاں واضح خراشوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ نشان کیسے آئے؟ زبیر نے خوفزدہ نظروں سے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور کچھ بول نہ پایا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ دانش نے خاموشی توڑی اور بولا، یہ جگہ واقعی منحوس ہے، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہم سب نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ہمیں یہاں سے نکل کر کسی محفوظ جگہ جانا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہم جہاں تھے وہ جگہ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں لگ رہی تھی۔ سامنے ایک پرانی ویران سڑک تھی جو بائیں جانب گاؤں کی طرف جاتی تھی اور دائیں طرف مزید سنسان علاقے میں کھو جاتی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے گیلی مٹی میں کچھ سڑ رہا ہو۔ میں نے کہا، چلو گاڑی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم سب جلدی سے اٹھے اور قدموں کو تیز کیا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پیچھے سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ زبیر اچانک رکا اور اس نے سرگوشی کی کہ رکو، سنو۔ ہم سب ایک دم ساکت ہو گئے۔ ہوا تھم چکی تھی، جنگل کے پتوں کی سرسراہٹ بھی ختم ہو چکی تھی، جیسے پوری فضا منجمد ہو گئی ہو۔ پھر وہی ہنسی سنائی دی، مگر اس بار یہ ہنسی ہمارے سامنے سے آ رہی تھی، گاڑی کے پاس سے۔ ہم سب کے چہرے فک ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم نے اپنی گاڑی سنسان سڑک پر کھڑی کی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ دانش نے کانپتی آواز میں کہا کہ کیا کوئی ہماری گاڑی کے پاس ہے؟ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی کو دیکھا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ گاڑی کے بونٹ پر وہی عورت بیٹھی تھی، وہی سفید آنکھیں، وہی کرخت مسکراہٹ۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی گردن ایک غیر فطری زاویے پر مڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اسے توڑ دیا ہو۔ اور وہ بولی، تم لوگ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ الفاظ ہماری کھوپڑی میں جیسے ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ وہ عورت گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کی گردن ایک غیر فطری زاویے پر مڑی ہوئی تھی، جیسے کسی نے زبردستی اس کا سر گھما دیا ہو، مگر وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم لوگ بھاگ نہیں سکتے۔ یہ الفاظ ہمارے کانوں میں زہر کی طرح ٹپک رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ الفاظ صرف سنے نہیں بلکہ محسوس بھی کیے جا سکتے ہوں۔ زبیر کی آواز بے جان ہو چکی تھی اور وہ بول رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ کاشف کا جسم کانپ رہا تھا، وہ الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ دانش کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی تھی، مگر وہ نظر ہٹانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا کہ گاڑی کی چابی نکالو، مگر میری اپنی ٹانگیں پتھر ہو چکی تھی۔ دانش نے تھرتھراتے ہاتھوں سے جیب میں چابی تلاش کی، مگر جیسے ہی اس نے چابی نکالی، وہ عورت ایک دم جھٹکے سے گاڑی کے بونٹ سے نیچے اتری، لیکن وہ چل نہیں رہی تھی۔ وہ زمین پر تیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے دھیمی مگر گونجتی ہوئی آواز میں کہا، یہ جگہ اب تمہاری ہے۔ زبیر چلایا، بھاگو! اور ہم سب نے زندگی میں سب سے تیز دوڑ لگائی۔ گاڑی چھوڑ کر ہم اندھا دھند دوڑ رہے تھے۔ ہمیں بس اپنی جان بچانی تھی، لیکن جتنا ہم آگے بڑھ رہے تھے، راستہ اتنا ہی اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کاشف ہامتے ہوئے بولا کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کا احساس اب بھی ہمارے آس پاس موجود تھا۔ ہوا میں وہی عجیب سڑانڈ، وہی سناٹا، جیسے پورا ماحول مر چکا ہو۔ اچانک ہمیں دور روشنی دکھائی دی۔ دانش نے اشارہ کیا، وہ دیکھو، شاید کوئی گھر ہے۔ ہمیں کچھ اور نظر نہ آیا، نہ لیفٹ سائڈ کوئی راستہ تھا، نہ رائٹ سائڈ کوئی نکلنے کا موقع۔
ہم سیدھا روشنی کی طرف بھاگے جیسے وہ ہماری آخری امید ہو۔ جیسے ہی ہم اس کے قریب پہنچے نظر آیا کہ یہ ایک پرانا خستہ حال مکان تھا۔ اس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر روشنی جھلمل کر رہی تھی جیسے موم بتی کی لائٹ ہو۔ زبیر نے ہمتے ہوئے کہا، یہ کون سا گھر ہے؟ مگر اس سے پہلے کہ ہم کچھ فیصلہ کرتے اس کا دروازہ خود بخود پورا کھل گیا۔ اس کے اندر اندھیرے میں کچھ ہلکی سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ خود بخود کھل چکا تھا اور اندر سے وہی ہنسی گونج رہی تھی۔ ہماری سانسیں تھم گئی، پسینے میں شرابور، دل گویا سینے سے نکلنے کو تھا۔ کاشف نے کپکپاتی آواز میں پوچھا، یہ کیسی جگہ ہے؟ ہم نے گھر کے اندر جھانکنے کی ہمت کی اور ہلکی روشنی کی جھلک میں نظر آیا کہ یہ ایک پرانا ویران گھر تھا۔ اس کے فرش پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی اور دیواروں پر پرانے بوسیدہ پردے لٹک رہے تھے اور ہوا میں بوسیدگی کی ایک عجیب سی بو تھی۔ مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ لکڑی کی کرسی تھی جو عین کمرے کے درمیان رکھی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی روشنی تھوڑی سی بڑھی ہم نے جو دیکھا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہی عورت کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اس بار وہ خاموش تھی۔ اس کے سر کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا جسم ساکت تھا۔ زبیر نے کانپتے ہوئے سرگوشی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ابھی جنگل میں تھی، پھر یہاں کیسے؟ ہم نے قدم پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہم ہٹے تو وہ کرسی چرچرانے لگی جیسے کسی نے ہلائی ہو، اور پھر وہ عورت آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ ہماری سانسیں رک گئی اور وہ بولی، تم لوگ بہت دیر کر چکے ہو۔ یہ آواز اس کے ہونٹوں سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ اچانک دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہم چیخ اٹھے۔ کاشف دروازے کی طرف لپکا، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ دانش نے کھڑکی کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہاں لکڑی کے تختے ٹھوکے ہوئے تھے۔ ہم اس گھر میں قید ہو چکے تھے۔ زبیر دروازے پر گھونسے مارنے لگا اور بولا، کھولو، ہمیں یہاں سے نکلنے دو۔ مگر کوئی جواب نہیں آیا، صرف وہی ہلکی سی ہنسی۔ اور پھر وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ہماری چیخیں گلے میں دب گئی۔ اس کے سفید بے جان آنکھیں سیدھی ہم پر جمی ہوئی تھی اور وہ بولی، اب تم کبھی یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ ہم دروازہ پیٹ رہے تھے اور دیوانہ وار کھڑکیاں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سب کچھ جیسے پتھر میں بدل چکا تھا۔ وہ عورت ہمارے سامنے کھڑی تھی، اس کی سفید آنکھیں ہمیں گور رہی تھی اور وہ پھر سے بولی، اب تم کبھی یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے تھے جیسے کوئی منحوس سرگوشی ہمارے دماغ میں داخل ہو رہی ہو۔ زبیر کی آواز ٹوٹ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتا۔ کاشف نے دروازے کو جھٹکے سے کھینچا، ہمیں نکلنا ہوگا، مگر وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر رکھا تھا۔ اچانک وہ عورت سر جھکا کر کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اٹھنے لگے اور پھر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم چند لمحے سکتے میں کھڑے رہے، پھر دانش چلایا، بھاگو! ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی، مگر جیسے ہی ہم نے باہر قدم رکھا تو ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین بدل چکی تھی۔ ہم واپس جنگل میں تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم تو اس ویران سڑک پر تھے، پھر دوبارہ اسی خوفناک جنگل میں کیسے پہنچ گئے؟ کاشف ہمتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اپنی ہی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کے درمیان وہی گہرا اندھیرا تھا جسے جنگل ہمیں اپنی گرفت میں لے چکا ہو، اور پھر درختوں کے بیچ کئی سفید آنکھیں جلملانے لگی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، پوری جنگل میں وہی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے بیسیوں سائے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہو۔ زبیر کی آواز لرز گئی اور وہ بولا، ہم کہیں نہیں جا سکتے، یہ جگہ ہماری قبر بننے والی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر اب کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل نے ہمیں اپنے پنجوں میں جکڑ لیا ہو۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھا چکا تھا اور وہ سفید آنکھیں اب ہمیں گھیر رہی تھی۔ ہم جہاں بھی دیکھتے ہمیں وہی آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔
जैसे दरख्तों के पीछे से चमक रही हो। दानिश ने सरगोशी की, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि जैसे वो ख़ुद भी नहीं यकीन कर रहा था कि निकल पाएंगे या नहीं। हम कदम बढ़ा रहे थे, मगर जंगल का हर कदम हमें और ज़्यादा डरा रहा था। हर दरख्त, हर पौधा, यहाँ तक कि हवा भी जैसे हमारी मुखालफत कर रही थी। और फिर वही खौफनाक आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। मगर इस बार ये ज़्यादा करीब से सुनाई दी। हम सब एकदम रुक गए, दिलों की धड़कन तेज़ हो गई। ज़ुबैर के जिस्म पर कपकपी तारी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? काशिफ ने लरसते हुए कहा, पीछे देखो। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा और फिर वो मंज़र हमारे सामने आ गया जो हम कभी ना देखना चाहते थे। वो औरत हमारे सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसकी शक्ल में कुछ और बदल चुका था। उसका जिस्म पिछले कई घंटों में मज़ीद बिगड़ चुका था। इसके हाथ और पाँव लंबे और बिगड़े हुए थे और इसकी आंखें खून से सचक रही थी। और वो बोलने लगी, तुमने हमारी जगह छीनी है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हमारी सांसें रुक गई थी। हम ना तो आगे बढ़ सके ना पीछे हट सके। वो औरत अब हमें घेर चुकी थी और वो फिर से बोली, तुम लोग अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। ज़ुबैर ने बुलंद आवाज़ में कहा, नहीं, हम मरना नहीं चाहते। मगर वो औरत हंस पड़ी और फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। पूरे जंगल में एक लर्ज़ा बरपा हो गया, जैसे ज़मीन अपने पीछे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। हमें एक लम्हा लगा समझने में कि ये क्या था, मगर जैसे ही हमने नज़र उठाई तो ज़मीन की सतह में एक दरार आ चुकी थी और उससे एक जहरीला धुआं निकल रहा था। काशिफ ने सवाल किया कि वो धुआं कहाँ से आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और समझ पाते, वो औरत गायब होने लगी। हम सब ने एकदम मुड़कर देखा और वो औरत कहीं गायब हो चुकी थी, जैसे वो धुएं के अंदर तहलील हो गई हो। मैंने बेयकीनी से कहा, ये क्या हो रहा है? दानिश ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा फ़ौरन। हम सब दौड़ पड़े, मगर अब ज़मीन भी हमारे रास्ते में थी। हर तरफ धुआं फैल चुका था और हम नहीं जानते थे कि ये जंगल हमें कहाँ ले जा रहा था। हम दौड़ते जा रहे थे, लेकिन हमारे पीछे वो खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी, जैसे वो हमें फिर से अपनी गिरफ्त में ले रही हो। हम धुएं में दौड़ते जा रहे थे, मगर हर तरफ एक ही हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। उस धुएं के अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे किसी भट्टी के करीब खड़े हो। काशिफ ने गहरी सांस ली और वो हांफते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? हम में से किसी के पास जवाब नहीं था और हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई भी इस सूरत हाल का हल नहीं जानता हो। ज़ुबैर की आवाज़ में बेचैनी थी और इसके कदम अब सुस्त पड़ चुके थे और वो बोल रहा था, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धुएं में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस वो खौफनाक आवाज़ें और वो धुएं के मरगोले हमारे चारों तरफ घूमते जा रहे थे। और अचानक धीरे धीरे वो हंसी फिर से सुनाई दी। ये हंसी इतनी करीब आ चुकी थी कि हम सब के दिल दहल गए। ज़ुबैर के हाथ से एक छोटा सा चमचमाता पत्थर गिर गया। काशिफ ने बेजारी से कहा, क्या हम कभी यहाँ से निकल पाएंगे? मैंने कमर सीधी करते हुए कहा, नहीं, हमें इन तकलीफ़ों का सामना करना होगा। हम सब फिर से दौड़ने लगे, इस उम्मीद के साथ कि कहीं न कहीं कोई रास्ता होगा। हम एक दूसरे से जुदा हो गए थे, मगर सबका मकसद एक ही था, यहाँ से निकलना। एक लंबा फासला तय करने के बाद एक स्याह दरख्त की जड़ों के पास हम सब रुक गए। उस दरख्त के नीचे एक खचक खिली जगह थी और वहाँ एक छोटा सा रास्ता था जो सुरंग की तरह नज़र आ रहा था। दानिश ने कहा, ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? और सब ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। हमें कोई और रास्ता नहीं नज़र आया। हमने फैसला किया कि इस सुरंग में ही चलना होगा। जैसे ही हम उसमें दाखिल हुए तो धुआं की शिद्दत कम हो गई, मगर दरख्तों के बीच सन्नाटा और भी गहरा हो गया। और फिर अचानक वो औरत हमारे सामने खड़ी थी। इसकी शक्ल और भी ज़्यादा अजीब और गैर फितरी हो चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके जिस्म में इतनी लचक थी कि वो जैसे झुककर हम सब की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने मुंह से कहा, ये तुम्हारा अंजाम है।
اور پھر ایک دم ہماری طرف بڑھنے لگی۔ ہم سب ایک ساتھ چلائے، نہیں! ہم نے سرنگ کے اندر دوڑنا شروع کیا اور جیسے ہی ہم اس کے آخر میں پہنچے تو ایک اچانک روشنی کے جھرمٹ نے ہمیں اس جگہ سے نکال دیا۔ زبیر کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی، ہم بچ گئے۔ دانش نے کہا، شاید، لیکن ہمیں اتنی شدت سے پیچھے سے آوازیں آنے لگی کہ ہم فوراً پلٹ کر دیکھنے لگے۔ ہمیں لگا جیسے کچھ لمحے کے لیے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، مگر پھر وہ آواز آئی، یہ تمہارا بچنا نہیں تھا۔ وہ آواز اتنی بلند تھی کہ ہمارے کانوں کے پردے تک لرز گئے۔ ہم سب نے ایک دم مڑ کر دیکھا اور وہ منظر تھا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ عورت اب ہمارے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ کئی اور سائے تھے جن کی شکلیں مکمل طور پر انسانوں جیسی نہیں تھی۔ ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک خون کی لالی چھائی ہوئی تھی۔ ہم سب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ وہ تمام سائے ہمارے ارد گرد آ چکے تھے اور ہر ایک کی نظر ہم پر جمی ہوئی تھی۔ اور وہ عورت پھر سے بولی، اب تم بچ نہیں پاؤ گے، اور اس کا لہجہ اور بھی زیادہ سرسری اور خونخوار تھا۔ ہمارے قدم رک گئے، دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے کچھ دیر تک ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے ہمیں سمجھ آیا کہ اب ہم واپس نہیں جا سکتے۔ کاشف نے کہا، ہمیں لڑنا ہوگا، اور اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ زبیر نے خوف سے کہا، لڑنا؟ کیسے؟ اور دانش بولا، ہمیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر جنگ کرنی ہوگی، اور گہری سانس لی اور ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا۔ ہم سب نے اپنا دماغ مزید تیز کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہم نے ایک ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی ہم نے ان سائے والوں کی طرف قدم بڑھایا، اس عورت نے ہاتھ اٹھایا اور اچانک زمین سے ایک زبردست لرزش شروع ہو گئی۔ ہم سب گرنے لگے اور ہر طرف چمکدار سیاہ دھند اڑنے لگی۔ وہ عورت چلائی، یہ تمہاری آخری جنگ ہے، اور پھر پوری زمین میں ایک خوفناک آواز آئی، جیسے زمین نے اپنے اندر کچھ گہرا چھپا رکھا ہو۔ ہم سب لڑکھڑا گئے اور وہ سائے اب مزید ہمارے قریب آ رہے تھے۔ میں نے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، مگر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کاشف کی آواز سنائی دی، یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا یہ ہماری قبر ہے؟ اور پھر ہم نے جیسے ہی ایک قدم اور بڑھایا تو زمین نے ہم سے پاؤں کھینچنا شروع کر دیے، اور وہ عورت بولی، اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم سب کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ زمین کی لرزش کے ساتھ ہمارے قدم جیسے جکڑ گئے تھے۔ ہم ان سائے والوں کے درمیان پھنس چکے تھے، اور وہ عورت جو اب تک ہم سے کھیل رہی تھی وہ مکمل طور پر ہمارے سامنے تھی۔ وہ عورت بار بار کہہ رہی تھی، اب تم کبھی نہیں بچ پاؤ گے، اور اس کی آواز گونجتی جا رہی تھی۔ ہم نے ایک آخری بار اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی اور ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ کاشف نے اپنی آواز میں ایک شدت ڈالی، ہمیں جیتنے کا حق ہے۔ مگر جیسے ہی ہم نے قدم بڑھایا، ایک اور دھماکہ ہوا اور زمین نے ایک بار پھر لرزنا شروع کر دیا۔ اس بار دھند کی شدت بھی بڑھ چکی تھی اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو پکڑا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اچانک زبیر نے چیخ کر کہا، دیکھو! ہم سب نے سر اٹھایا اور سامنے جو منظر آیا وہ ہمارے لیے ہار کا اعلان تھا۔ وہ عورت جو پہلے ہمیں خوف میں مبتلا کرتی رہی تھی اب ایک دم غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ پورے جنگل میں ایک کمرہ ظاہر ہو گیا تھا، ایک پراسرار کمرہ جو زمین کے اندر سے نکل رہا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک خون سے لکھا ہوا پیغام تھا، جو اس دروازے سے گزرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہمیں لگا جیسے اس کمرے میں کوئی خطرہ چھپا ہو، اور ہم سب خوف سے لرز رہے تھے، مگر پھر دانش نے کہا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس دروازے میں داخل ہونا ہوگا۔ ہم نے ایک ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، اور جیسے ہی ہم اس میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک عجیب سی خلا میں گم ہو جانے کا احساس ہوا۔ کاشف کی آواز میں بے چینی تھی، یہ کیسی جگہ ہے؟ زبیر نے کہا، یہ کوئی اور جہاں ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہم اس کمرے میں قید ہو چکے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی حقیقت ہمارے ذہنوں میں چمکنے لگی، ہم اب کبھی باہر نہیں جا پائیں گے۔
ہم اس کمرے میں بند ہو چکے تھے اور ہر طرف عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جسے ہمارے ارد گرد کا ہر کونا، ہر دیوار ہمارے اوپر چڑھ رہی ہو۔ کاشف نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا، ہم کہاں ہیں؟ زبیر کی آواز میں بے بسی تھی اور وہ بول رہا تھا، یہ کیسی جگہ ہے؟ ہم سب کا دم گھٹ رہا تھا اور ایک دوسرے کے چہرے پر وہی اضطراب تھا جو ہم نے جنگل میں محسوس کیا تھا۔ اس کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی، بس تاریکی کی چادر میں ہم پھنسے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کسی نے ہم سے کچھ کہا ہو۔ یہ آواز ایک سرگوشی کی طرح ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی، میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ ہم سب نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا اور بولے، کیا؟ مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ہمیں لگا جیسے کوئی پوشیدہ چیز ہم پر نظر رکھ رہی ہو۔ دانش نے غصے میں کہا، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اس نے آگے بڑھتے ہوئے کمرے کی دیوار کو ٹٹولا۔ زبیر نے پوچھا، کیا یہ سب حقیقت ہے؟ اور اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے سرگوشی کی، یہ حقیقت سے زیادہ ایک خواب لگ رہا ہے۔ ہم سب اس کمرے میں گھومتے رہے لیکن کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ پھر اچانک کمرے کی دیوار پر ایک دراڑ ظاہر ہو گئی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس دراڑ کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی ہم نے ہاتھ لگایا تو وہ دراڑ دھیرے دھیرے وسیع ہوتی گئی اور پھر ایک دروازہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دروازہ ہمیں ایک مختلف دنیا میں لے جانے والا تھا اور ہم نے بغیر کسی مزید سوچ بچار کے اس دروازے کو کھولا۔ کاشف نے پوچھا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم صرف ایک ساتھ اس دروازے کے اندر قدم رکھتے گئے۔ جب ہم اس دروازے کے ذریعے باہر نکلے تو ہم نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہم اس سنسان جنگل سے نکل چکے تھے اور سامنے ایک کھلا میدان تھا، مگر یہ میدان بھی ہمیں سکون نہیں دے رہا تھا۔ وہ تمام خوفناک حادثات، وہ دہشت، وہ ہنسی، وہ آنکھیں، سب کچھ ہمارے دماغ میں اب بھی گونج رہا تھا۔ زبیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم بچ گئے ہیں، مگر اس کا سوال ابھی بھی جواب کا منتظر تھا۔ دانش نے آہستہ سے کہا، شاید، مگر ہمیں اس خوفناک جنگل کے راز کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے اس جنگل کے سب راز جاننے کے بعد بھی اس کی گرفت سے بچ نہیں پائے۔ ہم واپس اپنے راستے پر تھے، مگر ہمیں ہمیشہ کے لیے یہ سوال بے جواب چھوڑ دیا گیا تھا کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت تھی یا پھر محض ایک ہولناک خواب۔ آپ کو ہماری آج کی ہارر سٹوری کیسی لگی کمنٹ والے سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو مزید ایسی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر لازمی آن کریں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔